फेमिनिज्म सर आंखों पर। अतिया दाऊद। क्या औरत का अपने मसावी इंसान होने पर इसरार करना मगरिब की देन है? क्या ये उसका इंसानी फितरी तकाजा नहीं? सिंध की नामवर शायरा और नस्र निगार अतिया दाऊद अपने मजमून में इस सवाल का जवाब दे रही हैं कि मगरिबियत से बहुत दूर सिंध के एक छोटे से गांव में निसाई शऊर ने किस तरह जन्म लिया और वो कैसे परवान चढ़ा। मेरी नज़र में फेमिनिज्म क्या है? ये सवाल मेरे लिए ऐसा है कि जैसे पूछा जाए कि तुम्हारा नाम अतिया क्यों है। जैसे पहली बार मैंने अपना नाम पुकारे जाने पर आंख उठाकर पुकारने वाले की तरफ देखा होगा, लेकिन वो वक्त और वो घड़ी मेरी याद में महफूज नहीं है। उसी तरह से ये सोच जिसको फेमिनिज्म कहते हैं, मुझे याद नहीं कि कब और कैसे पहली बार मैंने उसको महसूस किया होगा। अपने औरत होने पर बड़ाई का एहसास, लड़की की हैसियत को कमतर करके पेश करने पर मेरे अंदर एहतजाज का उमंड आना, अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हो जाना, ये मेरे मिजाज का हिस्सा रहे हैं। मिजाज कैसे बनता है, इसको तो नफ्सियाती माहिर ही बयान कर सकता है। फेमिनिज्म क्या है, अब तो मैं ये जान चुकी हूँ, लेकिन सिंध के एक छोटे से गांव मुलाडिनो लाड़िक के मुल्लाओं का मोहल्ला मुल्लन जोपाड़ा के गांव में रहने वाली हाफिज दाऊद की बच्ची हरगिज नहीं जानती थी। मैं अपनी माँ की गोद में थी जब किसी औरत ने उनसे पूछा था कि तुमने इसका रिश्ता अब तक तय किया है या नहीं। उस उम्र में जब माँ से ये सवाल किया जाता है कि इसको स्कूल में दाखिल कराया है या नहीं, मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी आई थी और तड़प कर मैंने उस बेरहम को देखा था। फिर जब मैंने माँ को देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा था और अम्मा ने जवाब दिया था, मेरी बच्ची शहर में जाकर पढ़ेगी और वहीं रहेगी, तब उसकी मर्जी होगी कि जिससे चाहे शादी करे या ना करे। ये जवाब एक ऐसी औरत का था जो कि इल्म के नाम पर एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ी, कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी और यहाँ तक कि मजहबी तालीम भी नहीं ली, कुरान नहीं पढ़ा, फ़कत नमाज पढ़ना सीख ली थी। मेरी माँ बहुत ही कम गो है। एक तो वो बात करती ही कम है और फिर बात करते हुए अल्फाज उसके मुंह में ही अटक जाते हैं। वो ठीक तरह से इजहार नहीं कर पाती। 13 साल की बच्ची जिसकी मंगनी बचपन में कर दी गई हो, सखियों की छेड़छाड़ के दौरान ही जब वो मन ही मन में अपने मंगेतर को चाहने लगी हो और फिर अचानक उसको मालूम हो कि मंगनी टूट गई और अब उसकी शादी उसके दादा के उम्र के आदमी से हो रही है जो उसके फूफा थे, और उनकी बेटियां कुछ उम्र में बड़ी और कुछ हमजोलियां थीं, तो फिर ऐसी औरत के पास बोलने के लिए रह भी क्या गया होगा। वो क्योंकि बोलती कम थीं इसलिए उनकी आंखों में समाज के उन रसूमात के खिलाफ नफरतें भरी पड़ी हुई थी। इसीलिए ही तो मैं जब भी कोई ऐसा काम करती थी जो कि गांव की और लड़कियां नहीं कर सकती थीं, जो फ़कत लड़कों के लिए वक्फ थीं, जब मैं काम करती थी तो अम्मा की आंखों में जीत नज़र आती थी। मेरी उम्र की और लड़कियां जिस ज़माने में घर का कामकाज करती थीं, मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ जंगल में लकड़ियां जमा करने जाया करती थी। मैं जब 6 साल की थी तो अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझसे 8 साल बड़ी एक बहन थी, उससे 3 साल बड़ा एक भाई और उससे भी 3 साल बड़े सबसे बड़े भाई थे। वो तीनों एक साथ पले बढ़े। जब मेरी उम्र खेलने कूदने की थी तो भाई शहर में पढ़ने और नौकरी करने जा चुके थे और बहन का ब्याह हो चुका था। मेरी बहन नॉर्मल नहीं थी, मगर फिर भी उनकी शादी करा दी गई। ये फैसला मेरी बड़ी बहनों ने लिया था। भाई घर में नहीं थे, इसलिए मुझे वो तमाम काम करने का मौका मिलता रहा जिससे मुझ में एतमाद पैदा होता गया कि मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो लड़के करते हैं। दूसरी जमात में पढ़ती थी तो जब ये नज़्म पढ़ने लगी तो उसने मेरे दिमाग में हथौड़े बरसाने शुरू किए। मेरे मीठे मोर भैया, तुम पर वारी बहन सदा। जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो मैं 6 साल की थी। उस वक्त अम्मा की गोद में लेटी हुई थी कि उस वक्त कुछ औरतें अम्मा की नाक में से कील उतारने लगीं। मुश्किल से पकड़कर उतारी गई। मेरे गालों पर गीले गीले आंसू मेरी माँ के थे जो उनकी आंखों से टपके थे। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि अम्मा के आंसू की असल वजह क्या होगी। उसी तरह से बेदर्दी से उनकी नाक की कील उतारना, या फिर इसलिए कि उनकी लंबी और पतली सी नाक पर वो खूब जचती थी। थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं कि उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही आंखें खोलकर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उनका चेहरा बहुत सूना सूना सा लगा और अजनबी भी।
مجھے پھر ان کا یہ چہرہ دیکھنے کے کئی دنوں کے بعد جا کر عادت ہوئی۔ ان کی رنگ برنگی نگوں والی کیل پر ہی میں نے رنگوں کی پہچان سیکھی تھی۔ کبھی اماں خود آئینہ ہاتھ میں تھامے اور کبھی میری بہن مجھے ان رنگوں کے نام بتاتی تھی۔ پہلے میں نیلے اور ہرے رنگ میں فرق محسوس نہیں کر پاتی تھی، اور کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ میں نے ان رنگوں کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ میں نے انہی دنوں میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں پہنوں گی جو کسی اور سے منسوب ہو، میرا اس پر اختیار بھی نہ ہو۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے تو سب بچے جاتے تھے، میں بھی جاتی تھی، لیکن اس زمانے میں گاؤں کے سنسان اور گھنے پیڑوں والے قبرستان کی اونچی دیواروں کے اندر دروازہ کھول کر جا کر لکڑیاں کاٹنا گاؤں کے بڑے لڑکے تو کیا، پہلوان بھی ہمت نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں جلتی ہوئی دوپہر میں سنسان راستوں سے چلتی ہوئی اکیلی جاتی تھی اور لکڑیاں کاٹ کر گھر لے آتی تھی۔ میں جان بوجھ کر ایسا وقت چنتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی ملتا تو اس کی آنکھوں میں حیرانی اور تعجب دیکھ کر مجھے اپنی برتری کا احساس ہوتا تھا۔ جتنا ان آنکھوں میں خوف ہوتا، اتنا ہی میرا اپنے اوپر اعتماد گہرا ہوتا تھا، اور یہ سب مجھے اس لیے مل رہا تھا کہ میں لڑکی تھی، اور یوں مجھے عورت کے وجود پر اعتماد ہوتا چلا گیا، اس سے پیار ہوتا چلا گیا۔ میرے دوست لڑکوں کو جب استاد سے یا ان کے والدین سے ڈانٹ پڑتی تو کہتے تھے، عطیہ لڑکی ہو کر بھی یہ سب کر سکتی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ ہمارے گاؤں کے لڑکے قریبی شہر دربیلو میں آٹا پیسنے کی مشین سے گندم پسوانے بڑی سی پوٹلی سر پر رکھ کر جاتے تھے۔ وہ شہر ہمارے گاؤں سے کوئی 3 یا 4 کلومیٹر دور تھا۔ ایک دن کوئی عورت اماں سے ہمدردی کرنے لگی، تم تو خود ہی چکی سے آٹا پیستی ہو، اگر عطیہ بٹیا ہوتی تو اتنا آٹا تو پسوا کر لا سکتی تھی۔ دوسرے دن میں اپنے سر پر 5 یا شاید 10 کلو گندم لے کر اپنے خالہ زاد کے ساتھ، جو مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا، شہر کی طرف چل پڑی اور آٹا پسوا کر لے آئی۔ واپسی پر میرا کزن تو تھکن سے چور چور تھا اور میں احساس برتری سے سرشار۔ خاندان میں بلکہ گاؤں بھر میں فقط میں ہی ایک ایسی بچی تھی جس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا۔ بہن بھائیوں میں عمر کے فرق کی وجہ سے میرے لیے یہ الگ ہی انتظام ہونا تھا۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، کچھ عرصے تو اس لیے نہیں ہوا کہ سکت نہیں تھی۔ پھر اماں کو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ عقیقہ تو کسی بھی طرح کرنا ہی ہوگا۔ پہلے تو مجھے بھی شوق ہوا، مگر جب میں نے سنا کوئی عورت اماں سے باتیں کر رہی تھی، یہ بھی اچھا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکا ہوتا تو 2 بکرے قربان کرنا پڑتے۔ میں نے جب اماں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 بکرا عقیقے کی رسم کے لیے فرض ہے۔ تو پھر میں نے واضح الفاظ میں اماں سے کہا کہ اگر کرنے ہیں تو 2 بکرے قربان کرو، ورنہ 1 بکرا تو میں کرنے ہی نہیں دوں گی، گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اماں میرے مزاج سے واقف تھیں، وہ جانتی تھیں جو کہہ سکتی ہوں وہ کر بھی سکتی ہوں۔ انہوں نے عقیقہ کیا ہی نہیں، اور اب تک کہتی ہیں کہ تمہیں دمے کی بیماری اس لیے ہی لگ گئی ہے۔ اس وقت میں نے اس بات پر رضامندی کر لی تھی کہ میرا عقیقہ نہ ہی ہو، مگر اس وقت دل میں سوچا تھا جب میری بیٹی ہوگی تو میں گاؤں والوں کو دکھا کر رہوں گی کہ کیوں لڑکی کے لیے 2 بکرے قربان نہیں کیے جا سکتے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر ان کا عقیقہ کروں گی۔ آج یہ سوچ کر مسکرا دیتی ہوں، اپنے بچپن کی اس ضد کو عملی جامہ پہنانے کا اب میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی میرے لیے اب اہمیت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میری بیٹیوں کو میری طرح قدم قدم پر یہ ثابت کرنے کی بھی کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے۔ 1966 میں میری بھتیجی پیدا ہوئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مٹھائی کیوں نہیں بانٹتی۔ ان کی جگہ بھابھی کی خالہ نے مجھے جھڑکتے ہوئے کہا کہ لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں منائی جاتی، کیونکہ فقط طوائف کے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر کوٹھے پر ہی خوشی منائے جانے کا رواج ہے۔ میں طوائف کے نام سے واقف نہیں تھی، مگر مجھے یہ جواب بہت برا لگا تھا۔ میرے پاس 1 روپیہ جمع تھا، اس کی دکان سے شیرینی لے آئی اور بچوں میں بانٹنا شروع کی تو عورتیں ہنسنے لگیں، تو میری خالہ مجھے تنقید سے بچانے کے لیے ان سے صفائی پیش کرنے لگی کہ اصل میں بچی کو پیدا ہونے کے بعد تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، اس لیے ہی اس کا صدقہ اتارنے کے لیے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گاؤں سے دور بڑے شہروں میں یا اور ملکوں میں انہی حقوق کے حاصل کرنے کے لیے ایک منظم جد و جہد چل رہی ہے۔ میں نے کسی بھی عورت کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا، اور نہیں معلوم تھا کہ عورت کے لیے ایسی بھی دنیا ہوگی، مگر میں خود کو جوان عورت کے روپ میں گاؤں کی گلیوں میں آزاد جسم اور ذہن کے ساتھ گھومتا ہوا پاتی تھی۔ بچوں کے ساتھ کھیلوں میں نے خوب بغاوتیں کی اور بہت اچھے اور پیارے دوست گنوائے،
گھر گھر کھیلتے ہوئے جب پہلی بار میں نے کہا تھا کہ میں گھر کے کام کے علاوہ بازار سے سودا سلف لینے بھی جاؤں گی تو تمام بچے چونک پڑے تھے۔ حالانکہ کھیل میں یہ سب جھوٹ میں ہی ہونا تھا، پھر بھی وہ لوگ اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ پہلے تو مجھے خوب سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب میں اپنی بات پر اڑی رہی تو پھر کسی نے یہ تجویز پیش کی، ٹھیک ہے تو پھر تم اس کھیل میں ادا یعنی بھائی بن جاؤ۔ میں نے پرزور الفاظ میں احتجاج کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ادی یعنی عورت ہی بنوں گی، لیکن پردہ بھی نہیں کروں گی، اور بازار سے سامان بھی میں خود لے آؤں گی۔ کچھ دن انہوں نے میرا بائیکاٹ کیا، لیکن پھر کچھ میرے دوست ایسے تھے جنہوں نے میرا ساتھ چاہتے ہوئے میری یہ شرط مان لی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے نیا جھگڑا شروع کیا جب اپنے کزن کے ساتھ جھوٹ موٹ کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اعلان کیا کہ گاڑی میں ہی چلاؤں گی، اور وہ میرے سر پر کوئی چھوٹا سا پتھر مار کر چلا گیا۔ اس کزن کی میرے ساتھ خوب بحثیں ہوتی تھیں، کیونکہ تقریباً ہم عمر تھا اور ہم ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے، مگر عمر میں بڑی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے مجھ پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ لڑکے مضبوط اور اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں۔ ایک دن لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، میں تو بڑا ہو کر پاکستان کا صدر بن جاؤں گا، تم کیا بنو گی؟ میں نے کہا میں بھی صدر بنوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، تم صدر نہیں بن سکتی۔ پھر اس نے مجھے نام گنوائے کہ پاکستان میں کوئی عورت صدر بن ہی نہیں سکتی۔ فاطمہ جناح نے بھی تمہاری طرح کی کوشش کر کے دیکھی، اس کا انجام دیکھ لیا نا۔ مجھے بہت غصہ آیا، تن من میں آگ بھڑک اٹھی، مگر کیا کرتی؟ اس سے زیادہ اس معاملے میں میری معلومات تھی ہی نہیں جو اس کو منہ توڑ جواب دے سکتی۔ اور پھر اچانک میرے ذہن میں آیا اور میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، میں تو سرکار بنوں گی۔ سرکار؟ سرکار کیا ہوتا ہے؟ میرے کزن نے پوچھا۔ میں نے کہا، سرکار ہوتا نہیں بلکہ ہوتی ہے۔ تم نے سنا نہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں سرکار یہ کر لے گی وہ کر لے گی، یہ تو نہیں کہتے کہ سرکار یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار عورت ہوتی ہے، اور طاقت میں وہ صدر سے بھی بڑی ہی لگتی ہے۔ میرا کزن لاجواب ہو گیا۔ گاؤں کے اسکول میں فقط 5ویں تک ہی تعلیم دی جاتی تھی، اس لیے 6ٹھی جماعت میں پڑھنے کے لیے نواب شاہ میں اپنی بہن کے پاس میں چلی گئی اور تعلیم جاری رکھی۔ چھٹیوں میں گاؤں چلی جاتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا، بلکہ بے عزتی محسوس ہوتی تھی جب کوئی لڑکا خاص طور پر مجھے چھوڑنے جائے یا لینے آئے، اور وہ بھی میری ہی عمر کا ہو۔ میں اکیلی سفر کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ سوال میرے اندر بغاوت کے چنگاری کو بھڑکا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن ضد کر کے اماں کو راضی کر کے اکیلی سفر کو چلی۔ کوئی 10 یا 11 سال عمر ہوگی۔ اماں اس شرط پر راضی ہوئیں کہ اسٹیشن تک محلے کا ایک لڑکا مجھے چھوڑنے جائے گا، ٹکٹ خرید کر کے ٹرین میں بٹھا دے گا۔ میں چپ ہو گئی۔ گاؤں سے اسٹیشن دور تھا، اور وہ بھی سنسان اور ویران روڈ پر۔ پورے دن میں ایک ہی بار یہ ایک ٹرین جاتی تھی۔ گاؤں کو پار کیا، میں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا ہی ہم عمر، اور وہ بھی سب سے زیادہ بدھو، بے وقوف، ڈرپوک لڑکا تھا، اور اس وقت میرا رہنما بن کر میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ میرے اندر غصہ ابھرنے لگا۔ اس کو راستہ بھی ٹھیک سے نہیں معلوم تھا، اور وہ ڈر بھی رہا تھا۔ پھر بھی سب کہہ رہے تھے کہ غفور عطیہ کو چھوڑنے جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت غصہ آنے لگا، اور میں نے اس کو للکارا کہ میں اکیلی ہی جاؤں گی، تم بھاگو یہاں سے۔ وہ تو خوش ہو گیا، معاوضہ تو وہ لے ہی چکا تھا۔ اس نے میرا بکسا وہیں رکھا اور بھاگ گیا۔ ٹین کا بکسا میں نے اپنے سر پر رکھا اور چل پڑی اسٹیشن کی طرف فخر سے سینہ تانے ہوئے۔ چنڑ گاؤں کو پار کرتے ہوئے کھیت میں کام کرنے والے کسی شخص نے مجھے جاتا ہوا دیکھا تو آواز دی، اور تھوڑی دیر میں ہی میرے سامنے بھی آ گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ ابا کو جانتا تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، تم اکیلی ہی جا رہی ہو؟ میں نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ شہر میں پڑھتی ہوں تو جانا ہی پڑتا ہے، اور کئی بار میں اکیلی جا چکی ہوں۔ اس شخص کو حیران چھوڑ کر میں آگے نکل گئی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے پاس گئی۔ وہاں عورتوں کے لیے الگ کھڑکی نہیں تھی، کیونکہ شاید اس سے پہلے کسی عورت نے ٹکٹ خود تو نہیں لیا ہوگا۔ بکسا نیچے رکھ کر کھڑکی سے پتلی کلائی اندر ڈالتے ہوئے پیسے دیتے ہوئے میں نے بہت فخر سے سرشار لہجے میں کہا، نواب شاہ کے لیے آدھا ٹکٹ۔ وہ بہت بری طرح سے چونکا۔ میں نے دوبارہ دہرایا تو اس نے میری طرف ٹکٹ بڑھاتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ اکیلی کیسے جا رہی ہو؟ میں نے کہا، جا رہی ہوں تو کیا ہوا؟ تھوڑے سے لوگ ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ٹرین آئی تو خوشی سے میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس اسٹیشن پر میں نے کئی بار اپنی فیملی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کوئی ویٹنگ روم نہیں تھا۔ پٹری کی دوسری طرف پیڑ کی چھاؤں میں بکسے کے اوپر یا پھر کسی پتھر کے اوپر یا کپڑا بچھا کر عورتیں
سفید جالی کے برقعے میں لپٹی ہوئی اسٹیشن کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ کئی بار یہ خوف میری رگوں کو چھوتا ہوا میری آنکھوں میں بھی لہرایا تھا کہ کیا کسی دن میں بھی ایسے ہی سفید برقعے میں لپٹی ہوئی کہیں کونے میں بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو منتیں کر رہی ہوں گی کہ جا کر اپنے ابا سے پوچھ لو کہ ریل کب آئے گی۔ لیکن آج اپنے ہاتھ میں آدھا ٹکٹ تھامے ہوئے مجھے لگا کہ میں اس چنگل سے آگے نکل چکی ہوں۔ ٹرین آئی اور میں خود اپنے پاؤں سے چلتی ہوئی اس میں سوار ہوئی۔ عورتیں اکثر ریل کو دیکھ کر گھبرا جاتی تھیں، بوکھلاہٹ میں ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ موٹی جالی سے کیا نظر آتا ہوگا؟ مرد ان کو بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے ریل میں چڑھاتے تھے، اور جب میں ریل میں بیٹھ چکی تھوڑی دیر میں ٹکٹ چیکر آیا۔ جس عورت سے وہ کہتا کہ ٹکٹ، تو وہ جواب دیتی مردانہ ڈبے میں ہے۔ میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، آپ کا ٹکٹ بھی مردانہ ڈبے میں ہے؟ میں نے فخر سے سینہ تان کر کہا، نہیں، میرا ٹکٹ میرے پاس ہے اور میں اکیلی ہی سفر کر رہی ہوں۔ یہ الگ بات کہ عورتوں نے مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ اسٹیشن پر اتری، ٹکٹ چیکر کو خود ٹکٹ دیا، تانگا لیا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے پرس میں سے ٹکٹ نکالا اور بہت فخر سے اس کو خود پیسے دیے۔ مجھے اس سفر سے بہت خوشی اور اعتماد ملا تھا، حالانکہ اس کی قیمت مجھے مہنگی پڑی تھی، بہنوئی سے ڈانٹ پڑی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اپنی جن خواہشات کے لیے میں لڑ رہی ہوں، مخالفت سہ رہی ہوں، یہی فیمنزم کہلاتا ہے، کیونکہ شہر میں آ کر مجھے اس کی مخالفت زیادہ بھگتنی پڑی۔ وجہ یہ بھی ہوگی کہ میں ٹین ایج میں داخل ہو کر بڑی بچی یا لڑکی نظر آنے لگی تھی۔ اس وقت انٹرنیٹ اور الیکٹرانک دور میں بھی میرے گاؤں کی کسی بھی بچی یا عورت سے جا کر یہ سوال کیا جائے کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے، تو جواب میں فقط حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھیں نظر آئیں گی، اور انہوں نے اب تک اس لفظ کو کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں اس گاؤں میں پرورش پانے والی بچی کے لیے کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی میرے وہ جذبات، احساسات، میرا احتجاج، میرے خواب، سپنے، میری لڑائیاں اور وہ دکھ، سب کے سب ایسے تھے جس کے لیے میں نے اب سنا ہے کہ اس کو ہی فیمنزم کہتے ہیں۔ اپنی ماں سے الگ نواب شاہ میں ایک بہن کے پاس میں رہتی تھی۔ ان کے علاوہ میری 2 اور بہنیں بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہیں آباد تھیں۔ میری ایک بہن بہت ریجڈ مذہبی اور تنگ نظر تھیں۔ میری معاشی ذمہ داری تو ایک بہن پر تھی یا بھائی پر تھی، لیکن میں ملکیت اپنی تینوں بہنوں کی بن گئی تھی۔ جب مجھے پہلی بار پیریڈ شروع ہوئے تو تینوں بہنوں نے ایک جگہ جمع ہو کر اس کا سوگ منایا۔ مجھے دیکھتی جاتی اور روئے جا رہی تھیں کہ ابھی اس گھڑی سے ہمارے مرحوم والد کے لیے عذاب شروع ہو گیا۔ جب تک میری شادی نہیں ہوگی تب تک ان کی پاک روح تڑپتی رہے گی، جبکہ میری بھانجیاں مجھ سے عمر میں بہت بڑی تھیں۔ ان میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری تنگ نظر بہن کے حکم پر میرے لیے ایک بہت ڈارک گرین کلر میں موٹے کپڑے کا ایپرن سلوایا گیا، جس کو میں نے کئی دنوں تک پہنا۔ اس کو پہن کر بہت گرمی لگتی تھی اور وہ رنگ مجھے بہت ہی برا لگتا تھا۔ 1 سال وہاں پڑھنے کے بعد میری فیملی حیدرآباد میں شفٹ ہو گئی، اور پھر میرے دوسرے نمبر بھائی نے زبردستی مجھے برقع پہنا دیا۔ کالے رنگ کے ریشمی برقعے کے موٹے جارجٹ کے نقاب سے آسمان صاف دکھائی نہیں دیتا تھا اور دنیا بہت دھندلی نظر آتی تھی۔ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا جس میں ہم رہتے تھے، اور اس گھر میں میری پسندیدہ جگہ باہر کھلنے والی کھڑکی تھی۔ بھائی ناراض ہوتا تھا۔ اماں کہتی تھیں، جب بھائی گھر آتا ہے تو تم اس وقت کھڑکی میں کیوں کھڑی ہو جاتی ہو؟ اس وقت ہٹ جایا کرو۔ مگر ایسا کرنا مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا، کیونکہ کھڑکی میں سے جھانکنے میں کوئی بری بات یا جرم تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ اس زمانے میں ہمارا وہ گھر تھا بھی بہت سنسان جگہ پر، کبھی کبھار ہی وہاں سے کوئی آدم کی اولاد گزرتی ہوگی۔ مجھے تو بس کھڑکی سے نظر آنے والی روشنی اور آسمان ہی اچھا لگتا تھا۔ کوئی 2 سال تک میں کالے نقاب کے پیچھے سے گھٹ گھٹ کر دنیا کو دیکھتی رہی۔ 1976 میں میرا بڑا بھائی ہمیں کراچی لے آیا۔ بڑا بھائی روشن خیال تھا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی میں اپنا برقع وہیں پھینک آئی تھی۔ کراچی کی بس میں بنا برقعے کے کھڑکی سے جھانکتے رہنا مجھے بہت اچھا لگا۔ کھلی آنکھوں سے کراچی کو دیکھا تو مجھے کراچی سے پیار ہو گیا۔ کراچی آتے ہی میری ماں اور بھابھی نے بھی برقع ترک کر دیا تھا، اور پھر پورے خاندان کی عورتوں نے ہی رفتہ رفتہ پردہ ترک کر دیا۔ نقاب کے پیچھے سے دنیا کو دیکھنے کی گھٹن میں اب تک محسوس کر سکتی ہوں۔ کراچی نے بھی کھلے دل سے مجھے قبول کیا، اور اس کے لمبے اور وسیع راستوں پر میں اپنی مرضی سے چلتی رہی۔ گاڑیوں کے دھوئیں اور لوگوں کے بے پناہ ہجوم اور بھیڑ کے درمیان میں نے خود کو آزاد پایا۔ بسوں کے گیٹ کے پائیدان پر لٹکتے ہوئے سفر کیا اور خود کو محفوظ سمجھا۔ میرا مطالعہ بہت کم تھا، مگر جتنا مجھے موقع مل سکا تھا وہ میں نے کیا تھا۔ کراچی کے اوائلی دنوں میں مجھے میری دوست ثروت سلطانہ ملی، جس کی اپنی اور اس کے بھائی نعمان جو NED میں پڑھاتے تھے، ان کی گھر کی لائبریری کو
میں نے اپنے سینے کے اندر اتار لیا۔ پیاس کم ہونے کے بجائے جب اور بڑھی تو پھر میں نے شہر کی لائبریریوں کا رخ کیا۔ ثروت کے توسط سے ہی میں سارا شگفتہ، شیما کرمانی اور احمد سلیم سے ملی۔ احمد سلیم سے مجھے بہت کتابیں پڑھنے کو ملیں، اور شیما میرے لیے پہلی ایسی رول ماڈل تھی جس کو اس کی زندگی میں نے اس طرح سے جیتے ہوئے دیکھا جس کا سپنا میں نے گاؤں میں دیکھا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی اب تک میں فیمنزم کے لفظ سے واقف نہیں تھی۔ میری ملاقاتیں لیفٹ کے لوگوں سے ہوئیں، ڈی ایس ایف کے دوستوں سے ہوئیں۔ میں ان سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہوئے بھی کبھی ان کو جوائن نہیں کر سکی۔ اگر میرا سیاست میں کوئی نظریہ ہے تو فقط لیفٹ کی سیاست ہی ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی میں اپنا آپ ان کو سونپنے کے لیے تیار نہیں ہو پائی، کیونکہ مجھے ان کے ہاں بھی تضاد نظر آیا۔ جب کسی میٹنگ میں نے دیکھا کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی چائے تو تم لڑکیوں میں سے ہی کسی کو بنانی ہوگی، میں نے اعتراض کیا تو سمجھایا گیا کہ یہ نفسیاتی رویے ایک دم سے نہیں بدل سکتے۔ عورت پر ہونے والے کسی اہم واقعے پر کہا گیا کہ یہاں گھریلو اور کسی کی ذاتی زندگی کی باتیں نہیں ڈسکس کی جا سکتی، تو پھر مجھے بھی وہ لوگ اور وہ محفل بہت اجنبی لگی۔ احمد سلیم کے مشورے پر میں نے سندھی ادبی سنگیت کا رخ کیا، اپنی نظمیں پیش کیں جن کو بہت سراہا گیا، لیکن بھرپور تنقید بھی کی گئی کہ عطیہ کو اب ایک محدود دائرے سے باہر نکل جانا چاہیے۔ عورت کے محدود موضوع کے علاوہ اس کو اب انسانیت کی بات بھی کرنی چاہیے۔ عورت کے تجربات ایک محدود موضوع ہوتے ہیں۔ میں نے اس تنقید کے جواب میں کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر یہ محدود موضوع ہے مگر یہ میرے اندر کا سچ ہے تو اس لیے میرے لیے یہی بہت ہے۔ فہمیدہ ریاض، کشور ناہید اور زاہدہ ہنا کی تحریروں کو میں پڑھ چکی تھی، مگر میرے دوستوں کی کوئی اچھی رائے ان کے لیے نہیں تھی۔ سنا تھا کہ انہوں نے بھی خود کو اپنی ذات تک ہی محدود کیا ہوا ہے، لیکن ان کی سیاسی سوچ کی وجہ سے ہی وہ لوگ قابل قبول حد تک گوارا ہیں، مگر میں تو بالکل بیچاری تھی جس کو شاعری کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا، عورت کے درد بیان کرنے کے علاوہ کچھ اور دماغ میں نہیں سماتا تھا۔ اس لیے مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے مشورہ دیا جاتا تھا کہ بہن کو عالمی ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر جب کہ لینن نے کتاب عورتوں کی نجات لکھی دی ہے تو وہ عورتوں کے لیے ایک مکمل اور جامع کتاب ہے، اس کے بعد کچھ اور کہنے اور سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر نیشنلسٹ سوچ رکھنے والے میرے دوست کہتے تھے، جب شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا رسالہ موجود ہے، اس میں عورت کے تمام دکھ درد، احساس اور جذبات شامل ہیں، تو پھر عورت کو کسی اور زاویے سے دیکھنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ مذہبی سوچ کے لوگ کہتے تھے کہ عطیہ کو قرآن شریف پھر سے اور ٹھیک طرح سے پڑھاؤ، اس میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اس زمانے میں وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی بھی عورت ریگولر نہیں شریک ہوتی تھی۔ میری نظموں کو شہرت بھی ملنے لگی، میرے انٹرویوز شائع ہونے لگے، لوگ مجھے بطور شاعرہ پہچاننے بھی لگے، لیکن مجھے اب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ میں فیمنسٹ ہوں۔ فیمنسٹ عورتوں کے لیے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ کوئی اچھی عورتیں نہیں ہوتی۔ ان کی نشانیاں جو مجھے رٹی ہوئی تھیں، اس لیے کہ مجھے باقاعدہ رٹائی گئی تھیں، کہ وہ سگریٹ پیتی ہیں، سلیو لیس ڈریسز پہنتی ہیں، بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کالا چشمہ پہن کر لمبی اور چمکتی ہوئی کار میں ہاتھ میں منرل واٹر کی بوتل پکڑ کر اخبار پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، خود اپنے شوہروں کے ساتھ ٹھاٹھ سے بڑے سے بنگلے میں سینکڑوں نوکروں کے سائے میں عیش و آرام سے زندگی بسر کرتی ہیں، لیکن اوروں کے گھروں میں گھس کر ان کی زبردستی طلاق کراتی ہیں۔ وہ خود بھی طلاق لینے میں دیر نہیں کرتی، اگر ان کے شوہر کی ہلکی سی چھینک بھی ان کو ناگوار گزر جائے تو طلاق لے کر پھر کسی اور سرمایہ دار سے شادی کر کے اس سے بھی زیادہ عیاشی کی زندگی گزارتی ہیں۔ اور پھر ایک دن میں اپنے ہاتھ میں سندھی اخبارات کا بنڈل تھامے ہوئے، عورتوں پر ہونے والے ظلم کو مارک کیے ہوئے وومن ایکشن فورم کی میٹنگ میں پہنچ گئی۔ جاتے ہی اپنے اندر کا تمام غصہ ان کے اوپر نکالا، وہی الفاظ دہرائے جو مجھے رٹے ہوئے تھے۔ نصرت قدوائی میری طرف دیکھ کر مسکرائیں، اور انیس ہارون نے بہت محبت اور نرمی سے ان باتوں کا جواب دیا۔ وہ خواتین مجھے بے حد اپنی لگیں، اور پھر مجھے ان کے روپ میں میرے اپنے اندر ایک نئی طاقت کا احساس ہوا، اور ایک نئی روشنی کو میں نے اپنے اندر محسوس کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ عورتیں تو میرے بچپن کے سپنوں کی سکھیاں ہیں۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے، میری نظموں کو سب سے پہلے زاہدہ ہنا نے سراہا تھا۔ وہ سندھی ادبی سنگت میں بلائی گئی تھی لیکچر دینے کے لیے، پھر مجھے اپنے ہاں ہونے والی ادبی نشست میں بلایا تھا۔ اس زمانے میں فہمیدہ ریاض ملک بدر تھیں، وہ نئی نئی واپس آئیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ہر حال میں ان کو اکٹھے بیٹھ کر سننا چاہیے اور ملنا چاہیے۔ میں ان کے پاس پہنچ گئی، دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ ایک نئی کچا پکا لکھنے والی چلی ہوں تنے تنہا ان کے گھر، اور بلانے جا رہی ہوں اپنے ایک چھوٹے سے مکان میں۔
جہاں 8-10 لوگ مشکل سے بیٹھ سکتے ہوں گے۔ کوئی ان کے شایان شان تقریب نہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ ڈانٹ کر بھگا دیں گی۔ جب جھجکتے ہوئے میں نے ان کو کہا، اپنے ساتھیوں کے نام لیے، تو انہوں نے کہا، کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ نصرت قدوائی نے مجھے پہلی بار اپنے گھر پر ہونے والی ایک تقریب میں بلایا۔ یہ 12 فروری کا دن تھا، پاکستانی عورت کی جد و جہد کا دن۔ میں نے وہاں بھونڈی آواز میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنی نظمیں پڑھیں۔ میں نے تمام دوستوں کے چہرے پر بے پناہ خوشی دیکھی، مگر فہمیدہ ریاض کا چہرہ میں نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے پھر بہت پیار سے میری نظموں کو اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد کشور ناہید نے جب میری نظموں کو سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ جتنی صاف گو ہیں، اس وجہ سے اعتبار ہو رہا تھا کہ اگر میری نظم کو اس قدر غور سے سن کر تعریف کر رہی ہیں تو یقیناً صحیح ہی کر رہی ہوں گی۔ اسی زمانے میں آصف فروخی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے میری نظموں کا انگلش میں ترجمہ کیا۔ دانیال نے وہ کتاب چھپوائی۔ اس کتاب کے دیباچے میں آصف فروخی نے میرے لیے لفظ استعمال کیا تھا، فیمنسٹ، جو کہ اپنے لیے مجھے اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد جب اس کتاب پر مختلف لوگوں نے تبصرے کیے اور تمام نقادوں نے یہ لکھا کہ عطیہ فیمنسٹ شاعرہ ہے، تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اچھا تو میں فیمنسٹ ہوں۔ مجھے اس لفظ پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ میں جس طرح سے سوچتی ہوں، جو محسوس کرتی ہوں، جو عملی طور پر کرتی ہوں، جس طرح میں جیتی ہوں، اس کو اگر فیمنسٹ کہا جائے تو مجھے کیا؟ اگر اسی کو فیمنزم کہتے ہیں تو پھر فیمنزم سر آنکھوں پر۔